अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पैगाम रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक़द्दर चौधरी। रमज़ान मुबारक अपनी रहमतों और बरकतों के साथ आ चुका है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी ज़िंदगियों में एक दफ़ा फिर माह रमज़ान आया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस महीने की बरकतों से मुस्ताफ़ीद होने की ताकत अता फरमाई। और हम इस रमज़ान सीरीज़ के अंदर ऐसे मौज़ूआत लेकर आए हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर हम इस बाबरकत महीने के सदके अपनी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये जो महीना है या बाइस रहमत भी होता है और एक मौका भी दिया जाता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सके। ये नाज़रीन, बगैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं अपने मेहमान की जानिब। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद है मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान मजहबी स्कॉलर डॉक्टर इलामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं आप? जी वास्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपको हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके दायरे की तरकीब है। मौलाना साहब, जैसे रमज़ान का मुबारक महीना है हमारी ज़िंदगियों में एक दफ़ा फिर से आ चुका है, तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि माह रमज़ान का इस्तकबाल कैसे किया जाए। अक्सर लोग अपने घरों में सफाई करते हैं, सफाई सुथराई करके इस्तकबाल करते हैं, इसके अलावा और क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपके लिए दुआ गो हूँ और इस तरह आपके इदारे के लिए भी अल्लाह ताला आपको बरकत से सरफराज़े। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके इस सवाल का, बिलाशुबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम मुबारक है कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हू। अल्लाह पर ईमान रखता है, क़यामत पर ईमान रखता है, उसकी निशानी ये होती है कि वो आने वाले मेहमान का अच्छा इस्तकबाल करता है, उसका एहतराम और इकराम करता है। बिल्कुल। माह रमज़ान ये हमारे पास बिलाशुबा एक मेहमान की हैसियत से साल के बाद तशरीफ़ लाता है जी। और ये मेहमान भी अल्लाह हमारे खालिक मालिक की जानिब से हमारे पास आता है और ख़ाली हाथ नहीं आता, हमारे लिए बेशुमार तोहफे, बरकतें, फ्यूज़ और रहमतें लेकर आता है। जी बिल्कुल। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन, कि मेरे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, तुम्हारे पास वो मेहमान आ रहा है, वो महीना आ रहा है जिसका नाम रमज़ान है, मगर मुबारक, बड़ी बरकत वाला, अज़ीमन, बड़ी अजमत वाला। तो यकीनन इतनी अजमत वाला, बरकत वाला जो मेहमान हमारे पास आया, उसका एहतराम करना हमारे ऊपर कितना ज़रूरी है, कितना लाजमी है, हमारे ईमान का तकाज़ा। जी बिल्कुल। यकीनन आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे बहुत सारे मुसलमान की आमद पर अपने घरों की सफाई करते हैं। जी। तो सफाई करना भी ईमान है। जी। ये भी ईमान का हिस्सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकीज़गी इख्तियार करना, सफाई सुथराई करना, ये तो ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो यकीनन माह रमज़ान की मुनासबत से ये भी हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने दिल को भी साफ करना चाहिए। बिल्कुल। हमें अपने दिल को भी पाकीज़ा करना चाहिए, दिल को खुशबूदार मुअत्तर बनाना चाहिए, रोशन करना चाहिए कि हमारे पास कितना अजीम मेहमान आ रहा है। अब उसका एहतराम है क्या? सबसे पहले उसका एहतराम ये है कि जब हम उसका चांद देखने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो हमने छोड़ दिया ना कि बस वो रोत हिलाल की मिट्टी ही बताएगी तो बस नहीं, हर मुसलमान का फर्ज है कि वो कोशिश करे। नबी पाक फरमाते, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, कि चांद को देखा करो, इसको देखकर अपने रोजे शुरू किया करो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए चांद को देखें। जी। चांद को देखना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। जी। ये इतना बड़ा अजीम अमल है। और जब आप चांद को देखें तो ये मसनून दुआ जो नबी पाक अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल अमान वस सलामती वस सलाम रब्बी व रब्बुकल्लाह, ये दुआ पढ़नी चाहिए कि अल्लाह इस आने वाले महीने को, इस आने वाले चांद को, इस पूरे इसके माहौल को, इसके पूरे दौरानिए को हमारे लिए सलामती वाला, बरकत वाला, अमन वाला बना दे। और फिर हम चांद को मुखातब करके कहते हैं कि मेरा रब भी अल्लाह है, तेरा रब भी अल्लाह है। तो यकीनन सबसे पहले तो हमें ये एहतराम करना है। दूसरा एहतराम है, मन शाहिदा मिनकुम अश-शहरा फलयसुम, खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं जो इस महीने को पाले उसका फर्ज है उसके रोजे रखे। स्वाय बिल्कुल जो लागर हो जाए बुढ़ापे की वजह से, बीमारियों की वजह से,
اس کے لیے رخصت ہے کہ فدیتن طعام مسکین، کہ وہ ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلا کر روزہ رکھوائے تاکہ اس کا فدیہ ہو جائے، جی جی اس کا روزے کا جو ثواب ہے اس کو اللہ عطا کر دے۔ لیکن باقی جو مسلمان ہیں، جو بیمار نہیں ہیں، لاگر نہیں ہیں، بوڑھے نہیں ہیں اور بالکل لا علاج بیماریوں کا شکار، ان کا فرض روزہ رکھیں۔ ہاں اللہ نے یہ ہمیں اجازت دی ہے، سفر کی حالت میں ہو تو ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، سفر اگر ایسا ہو جی جی کہ جو تکلیف دے، ورنہ آج کل ہمارے سفر بھی اللہ نے آسان کر جی دیے، بالکل ایسی گاڑیاں اللہ نے دے دی، ہر چیز۔ تو خیر اگر کوئی انسان ایسے سفر پہ روانہ ہو جو اس دور میں سفر ہوتا تھا یا آج کے دور میں بھی کسی، تو انسان چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھے، جی بیمار ہو گیا تو بعد میں رکھے۔ ہماری بہنیں بیٹیاں ان کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ بعد میں رکھ لیں، لیکن روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ اس کا پہلا احترام ہے۔ دوسرا اس کا احترام ہے، وہ اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن مسنون ہے، بہت بڑا اس کا ثواب ہے، وہ ہے قیام اللیل، جی قیام رمضان، جس کو ہم بہت سارے ناموں سے، نماز تراویح کے نام سے بھی پہچانتے ہیں۔ تو بہرکیف ہمیں وہ قیام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور من صام رمضان پہلے فرمایا، پھر فرمایا جو قیام بھی کرتا ہے جی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جی جی تیسرا اس کا احترام ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ نے خاص طور پر گویا ہمیں ایک رغبت دی ہے کہ اس میں چونکہ قرآن نازل کیا گیا شب قدر میں، شب قدر رمضان میں، تو اس رمضان کا قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے، جی تو ہمیں کثرت سے اس میں قرآن کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارکہ ہے کہ آپ ہر رمضان میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ ایک تو آپ صحابہ کو قرآن سناتے تھے، سنتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھتے تھے، لیکن خاص طور پر ایک دور کی شکل میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے جی تھے، اور زندگی کے آخری رمضان مبارک میں آپ نے 2 دفعہ دور کیا، یعنی آپ سناتے تھے، جبریل سنتے تھے، پھر جبریل سناتے آپ سنتے تھے، اس کو دور کہتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن پاک آپ کثرت سے خود بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ویسیت ایک مسلمان، آپ کی امتی، کوشش کرنی چاہیے ہمارے گھروں میں قرآن کا نور پھیلے، جی بالکل قرآن پڑھنے سے برکت آتی ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ یدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سکون اطمینان وہاں پہ نازل ہوتا ہے، اور وہاں پر فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ فرشتے جب آتے ہیں اس کے معنی رحمتیں لے کے آئے، سلامتی لے کر آئے، اور وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور شیطانوں کے بھاگنے کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ نجاستیں، خباستیں، گندگی، کثافت، بیماریاں، فتنہ و فساد، یہ بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ فرشتے جب آتے ہیں تو سلامتی لے کے آتے ہیں، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربی من کل امر سلام، جب فرشتے آتے ہیں تو اللہ کی سلامتی لے کے آتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنے سے ہی ہمیں ہمارے گھروں میں سلامتی آئے گی، اطمینان آئے گا، شفا آئے گی، محبت آئے گی، اتحاد آئے گا، نور آئے گا، روحانیت آئے گی، اور بیماریوں سے ہمیں نجات ملے گی، تنگ دستی سے ہم نکل جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کی تلاوت سے ملتی ہیں۔ جی مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ کامل زندگی جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم جتنا فالو کرتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا کریکٹر کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ بابرکت مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ایک بہت ہی اچھا سا انوائرمنٹ بن جاتا ہے، ہم نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن اصل روزہ ہے کیا؟ صبح سے شام تک کھانا نہ کھانا یا بھوکا رہنا، آپ اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے کہ اصل روزہ ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ بیٹے جو آپ نے کہا نا کہ جو مسلمان گناہ گار، خطا کار 11 مہینے ان کے اندر وہ جذبہ نہیں دیکھا جاتا، وہ شوق نظر نہیں آتا جی جو ماہ رمضان میں آتا ہے، تو یقیناً یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان ماہ رمضان میں بھی متوجہ ہو جائے اور اللہ کے رخ کر لے، انابت اللہ ہو جائے، کیونکہ یہ موسم جو ہے نا یہ نیکیوں کے اعتبار سے بہار کا موسم ہے، ماہ رمضان یہ نیکیوں کا موسم ہے، اس کے اندر ایک عجیب کشش ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے، جاذبیت ہوتی ہے، یہ جذاب ہے، کھینچنے والا اپنی طرف۔ تو یقیناً یہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو اگر انسان پھر بھی متوجہ نہ ہو
اس کے اندر پھر بھی رغبت نہ ہو اللہ کی طرف آنے کی، تو یقیناً وہ بہت بڑا بد نصیب انسان ہے. اس کے دل دماغ پہ شاید اللہ نے جو مہر لگا دی ہے کہ اس کو اللہ نے رد کر دیا، دور کر دیا اپنی رحمت سے، تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی وہ خوش نصیب میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، عزیز ہیں، برخوردار ہیں، بزرگ ہیں جو ماہ رمضان میں متوجہ ہو جاتے ہیں. ایک تو بات یہ. دوسری بات جہاں تک تعلق ہے کہ ماہ رمضان میں ہم جو روزے رکھتے ہیں جی تو ان روزوں کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے ہم سے. بالکل. وہ یہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نے روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد اس کے آداب ہیں، اور وہ ادب کیا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، جی آپ نے غیبت نہیں کرنی، آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، آپ نے کسی کے ساتھ فریب نہیں کھیلنا، آپ کی آنکھوں کا حیا وہ بھی روزے کی ایک شکل ہے، اس کا ایک حصہ ہے. اسی نبی پاک فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو روزہ رکھ کر بھی غیبت نہیں چھوڑتا، چغلی نہیں چھوڑتا، دوسروں کو ستانا نہیں چھوڑتا، استحصال کرنا نہیں چھوڑتا، فریب کرنا نہیں چھوڑتا، جی دھوکہ دینا اس سے باز نہیں آتا، بے انصافی کرنے سے وہ نہیں رکتا، تو فرمایا پھر اس کو کیا ضرورت ہے بھوکا پیاسا رہنے کی. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے، دیکھیں ہم انسان جو ہے نا یہ خطا کار لوگ ہیں، بالکل. ہم نہ سچی بات اس طرح کے انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم ہیں، نہ اہل بیت اطہار کی طرح اور صحابہ کرام کی طرح بہت بلند پایا لوگ ہیں، نہ ہم ہمارے جو اسلاف صالحین تھے ان کی طرح کے ہیں. یقیناً ہمارے اندر خطائیں جیسے ایک انسان کے اندر ہو سکتی ہیں، اور روزہ رکھ کر بھی بعض اوقات ہم سے ہی چیزیں ہو جاتی ہیں، جی لیکن ہمیں اجتناب ضرور کرنا چاہیے، لیکن روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، روزہ ہمیں رکھنا چاہیے. روزہ رکھنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم ہم تارک، روزے کے تارک نہیں کہلائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں باغی اور سرکش شمار نہیں ہوں گے. یہ کہ ہم افضلیت سے محروم ہو جائیں گے، جی جو بہت بڑا اس کا اجر تھا، برکات تھی، فیوز تھے، اس سے ہم کچھ کسی نہ کسی حد تک محروم ہو جائیں گے. لیکن یہ نہیں اس کا معنی کہ ہم بالکل روزہ رکھ کر جھوٹ بولیں گے تو ہمارا روزہ ہی ختم ہو گیا. نہیں، ختم نہیں ہوتا، ہم فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں بولنا نہیں چاہیے جی روزے کے علاوہ. یہ ہماری پریکٹس ہے اصل میں جی کہ ہم 11 مہینے جو باقی ہیں ان کے اندر بھی جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، اپنی زبان کی ہم حفاظت کریں. تو یقیناً ایک روزہ رکھ کر ہمیں بحیثیت ایک روزے دار مسلمان روزے کے جو آداب ہیں ان کو بجا لانا چاہیے. جی. لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے چیزوں کے ریٹ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، منافع خوری بھی شروع کر رہے ہوتے ہیں لوگ، لیکن اس میں جو اسپرٹ آف فاسٹنگ ہے اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ مقدس بیٹے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی، اللہ کو سلامت رکھے. اور وہ یہ ہے کہ بلا شبہ ایک بحیثیت مسلمان ہماری جو صفت ہونی چاہیے نا وہ ہے رحماء بینہم، جی دوسروں کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرنا، رحیمانہ سلوک اختیار کرنا، محبت کرنی، دونوں شفقت برتنی. تو یہ تو بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے. خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے، ہمدردی کرنے والا ہے. ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. ہمیں تو اللہ نے یہ تعلیم دی کہ اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، کہ جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں ان کو اللہ دنیا کی زندگی میں استحکام عطا کرتا ہے، جی ترقی عطا کرتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا کرتا ہے، ان کے نام کو اللہ بلند کر دیتا ہے. اور جو لوگوں کو نفع نہیں پہنچاتے فیذهب الجفان، وہ دنیا سے ایسے مٹ جاتے ہیں بعض اوقات کہ جیسے پانی کی جھاگ مٹ جاتی ہے. یہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا. تو یقیناً ماہ رمضان تو ہمیں شہر المواسات، نبی پاک فرمایا یہ مہینہ جو ہمدردی سکھانے کا مہینہ ہے. بالکل تو ہماری حالت کیا ہے؟ مسلمان ہو کر ہم چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں. بالکل جو 300 روپے کی چیز اچانک ہم نے بڑھا کر، ابھی لوگوں نے بیچاروں نے افطاری کرنی تھی، وہ فلاں شربت کی بوتل فلاں 300 روپے کی، فوراً 450 روپے کی. ہم نے اللہ کو کوئی جواب نہیں بالکل دیا. جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا ریٹ ہائی. ایسی میں وہی بات کر رہا ہوں، ابھی اسی رمضان کی بات ہے. ابھی ہم نے کچھ وہ لوگوں کے لیے شربت خریدنا تھا جی جی تو ہم نے کچھ ڈبہ خرید دیے، وہ 300 روپے کے حساب سے دی. جی جی جیسے ہی ماہ رمضان کا پہلا دن آیا انہوں نے کہا جی اب تو 450 روپے کی ہوگی. میں حیران ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا رویہ. صحیح. اور معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کہتے ہوئے حقیقتاً بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے، انتہائی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے یورپ میں دیکھا ہے، امریکہ میں دیکھا ہے، جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، یقیناً وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا اپنا مذہب ہے، لیکن ان کے اندر یہ خوبی میں نے دیکھی کہ کرسمس تو کرسمس وہاں بھی وہ کرتے ہیں. دوسروں کا حساب. ماہ رمضان میں جی. وہ غیر مسلم وہ اپنی چیزوں کے ریٹ کم کر دیتے ہیں. جی بعض اوقات وہ آدھی قیمت کر دیتے ہیں کہ مسلمان روزے رکھنے.
یہ مسلمان تاجروں کے منہ پہ ایک تماچا ہے میری نگاہ میں کہ شرم کریں آپ، یہ کیا 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 رزق ہے یہ جو تم کما رہے ہو؟ ایسے رزق بیماریاں گھروں میں آتی ہیں، لا علاج امراض کا یہ لوگ شکار ہوتے ہیں، یہ چیزیں کہ بیرون ملک سے آ رہی ہیں، کوئی ان پہ ڈیوٹی لگ گئی تھی کیا؟ یہ تمہاری حرص ہے، یہ حوث ہے تمہاری بے تحاشا۔ اور نبی نے فرمایا کہ ولا یملو جوف ابن آدم الا التراب، ایسے حریص اور حوث کے پجاری جو ہے نا، ان کا پیٹ سونے کی کان بھی نہیں بھر سکتی، دو کانیں مل جائے تب بھی نہیں بھرے گا، تیسری کان مل جائے پھر بھی نہیں بھرے گا، ہاں ان کا پیٹ بھرے گی تو قبر کی مٹی بھرے گی، نبی پاک کی حدیث سے پاک ہے۔ تو بارکف نے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہیں ایسے تاجر پاکستان کے اندر بھی، میں ان کو دیکھا ہے کہ ان کے اندر یہ بیماریاں نہیں ہیں اور اللہ ان کو فروغ دے رہا ہے، اللہ ان کو ترقی دے رہا ہے۔ میں نے پچھلے سال شاید آپ کے پروگرام میں بھی یہاں بتایا تھا، میں نے جو نیشنل ہمارے ٹی وی ان کے اوپر ہی بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک سکھ تاجر غیر مسلم، اس نے یہ کام کر کے دکھایا کہ اس نے چیزوں کے ریٹ آدھے کر دیے، اور اللہ نے پھر اس کو اتنی ترقی دی ہے، اتنا فروغ دیا اس کے کاروبار کو کہ دوسروں کے لیے وہ ایک نمونہ تھا۔ میں اب بھی مسلمان تاجروں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اللہ سے ڈریں اور سخاوت کی طرف آئیں، نرمی کی طرف آئیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے اپنی گفتگو سے لوگوں کو آگاہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔